अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। है कि आज जैसे ही हम शाम को फ़ोन ऑन करते हैं तो सबसे पहले एक मुद्दा हमारे सामने होता है, इसराइल एंड फ़लस्तीन। ये दरअसल इनका मेन वजह क्या है इस जंग की, इसके पीछे के सर्कमस्टेंसेस हैं क्या, और इसराइल क्या है, फ़लस्तीन क्या है, इनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री मैं आपको आज बताऊंगा। और मुझे उम्मीद है कि अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा तो आपको कहीं और सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी पहले हम देखेंगे कि फ़लस्तीन और इसराइल के पुराना नाम क्या था, कहाँ से ये वजूद में आए, किस मज़हब को फॉलो करते हैं, यरूशलेम जो होता है जिसको इंग्लिश में जेरूशलेम कहते हैं वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, यहाँ तीन मज़ाहिब का आपस में झगड़ा क्यों हो रहा है, कौन सही है कौन गलत है, ये मैं तो सिर्फ हिस्ट्री बता रहा हूँ, ये फैसला करना आपके तक है कि कौन सही है इस मुद्दे में और कौन गलत है। ठीक है, एट द एंड मैं आपको आज पूरी ब्रीफ हिस्ट्री तो बताऊंगा नहीं, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊंगा। उसके बाद 1948 जैसे इसराइल की एस्टेब्लिशमेंट डेट है, जो 1948 में इसराइल बना था, वहां से लेकर टिल डेट आज तक क्या क्या हालात हुए हैं, क्या हो रहा है वहां, सारा कुछ बताऊंगा। यानी कि मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगा फ्रॉम 1948 टू टिल डेट। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये दरअसल यहूदी लोग हैं कौन, कहाँ से इनका वजूद हुआ, ये कहाँ से आए, ये कौन सी कौम है, किस पैगंबर को मानते हैं। उसके बाद हम 1948 की बात स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम अंबिया कराम की बात करते हैं तो हमारे अंबिया कराम की हिस्ट्री तो बहुत लंबी है, लेकिन ज्यादातर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से स्टार्ट होती है। ठीक है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से स्टार्ट होती है कि उसकी दो वाइफ थी, एक का नाम हाजिरा था और दूसरी वाइफ का नाम सायरा था। ठीक है, और हाजिरा थी, यहां से स्टार्ट हुआ सबसे पहला पैगंबर जो था इस्माइल अलैहिस्सलाम, जो है वो इसकी कोख से पैदा हुआ, और इस्माइल अलैहिस्सलाम की जद से ही प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हुए, इसी इसकी जद से, यानी कि इसी के जनरेशन के बाद बहुत सारी इसकी जनरेशन हुई। उसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पीढ़ी में से थे। और यहाँ दूसरा जो बेटा था जिसका नाम था इसहाक, इसहाक अलैहिस्सलाम का जो बेटा हुआ जिसका नाम था याकूब अलैहिस्सलाम, जिसको कि यहूदी लोग जैकब बोलते हैं। ठीक है, याकूब अलैहिस्सलाम से बहुत सारे अंबिया कराम और आए, उसकी जद से बहुत सारे अंबिया कराम और आए, लेकिन माई हाजरा से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जद से फिर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर आए। तो जद स्टार्ट होती है, उसमें सबसे पहले माई सायरा जो थी उससे एक बेटा हुआ इसहाक, इसहाक का बेटा हुआ याकूब, और याकूब अलैहिस्सलाम को जो यहूदी लोग हैं ये जैकब के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, और याकूब अलैहिस्सलाम जो थे इसके 12 बेटे हुए, ये सबको पता है कितने सन थे, 12 सन थे। उसमें से एक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम था। आप लोगों ने ये कहानी तो सुनी होगी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो था उसको भाइयों ने हसद की बिना पे मिस्र के बाजारों में बेच दिया। पहले तो कुएं में डाला, वो तो एक पूरी कहानी है, आप सबको पता होगी। कुएं में डाला, फिर वहां से एक ताजर लेके उसको मिस्र के बाजार में बेच बेच गया। फिर उसके बाद उसको मिस्र की बादशाहियत हासिल हुई। ठीक है, तो इन्हीं 12 बेटों में से एक बेटे का नाम यहूदा भी था। ठीक है, तो यहूदा की जो कौम है, यहूदा की जो आगे जद आती है, वहां से हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम हुए। फिर दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हुए, उसके बेटे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री को मैं एलाबरेट करने की कोशिश करता हूं, अगर किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। याकूब अलैहिस्सलाम के जो 12 बेटे हुए थे, उन 12 बेटों में से एक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जो कि मिस्र का बादशाह बन चुका था, पहले गुलामी की जिंदगी गुजारी, फिर उसके करदार की वजह से वो मिस्र का बादशाह बना। कि जो थे यूदा, उनमें से एक भाई था हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का एक बेटा। और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का जो लक़ब था वो था इसराइल। क्या लक़ब था? इसराइल। अब याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ को जब भाइयों ने कुएं में डाल दिया तो उसकी जुदाई में वो घर में बैठा रहा करते थे, और उस वक्त भी उसने
शादियां की थी। और उसके एक तहकीक के मुताबिक कहा जाता है कि 90 उसके मतलब औलाद, ये जो 12 बच्चे थे इनके बच्चे, ये पूरे 90 लोग थे। और इन्हीं को बिनी इसराइल कहा जाता है। बिनी इसराइल का मतलब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद, क्योंकि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का जो लक़ब था वो था इसराइल। तो इसराइल के बेटे जो हैं उनको बिनी इसराइल कहा जाता था। इतना क्लियर हुआ। और आज जो फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन का पुराना नाम अगर उठा के देखें ना तो कनान है। क्या है? कनान। और अगर हम तारीख का मुताला करें ना तो कनान जो है, कनान याकूब अलैहिस्सलाम की वो जगह है जहां याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों के हमरा रहा करता था, मवेशियों को, अपनी भेड़ों को चराया करता था कनान के शहर में। और फिर वहीं से उसका बेटा यूसुफ अलैहिस्सलाम जो था उसको भाइयों ने कुएं में डाला और मिस्र पहुंच गए। फिर जब वो बादशाह बना यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र का, तो उसने अपने बाप को और इन भाइयों को मिस्र लिया। लेकिन बादशाह बनने से पहले, यूसुफ अलैहिस्सलाम जब बादशाह नहीं बने थे तब ये लोग कनान में रहा करते थे। और कनान जो है, कनान ही ओल्ड नेम ऑफ फिलिस्तीन है। फिलिस्तीन का पुराना नाम कनान ही है। तो आज तारीख के कुछ ऐसे राजों से मैं पर्दा उठाने की कोशिश करूंगा जो आपको इजीली समझ आ जाएंगे। तो कनान जो है, जहां हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, याकूब अलैहिस्सलाम थे, उनकी औलाद थी, जहां उनका गुजर बसर हुआ करता था। फिर उसके बाद वो बादशाह बने, उसके बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम, तो उनको मिस्र ले गए। लेकिन उससे पहले जो जगह थी कनान, इसी को फलस्तीन बोलते हैं आज। और जो बिनी इसराइल हैं, ये याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को बोलते हैं। लेकिन उन्हीं में से एक बेटा था यूसुफ अलैहिस्सलाम, उसके बाद बेंजामिन अलैहिस्सलाम। उसके बाद हम अगर बात करते हैं, इनमें एक और पैगंबर भी हमारे सामने आए हैं जिन्होंने ये कौम के साथ अल्लाह ताला ने वादा किया था कि अगर आप जमीन पे फसाद नहीं मचाओगे, अगर आप जहाद करोगे, अगर आप सही रास्ता इख्तियार करोगे, तो दुनिया में हर एक नेमत से आपको नवाजा जाएगा। इसी सिलसिले की एक कड़ी है ताबूत सकीना। अगर आपको पता होगा, ताबूत सकीना, दरअसल ये ताबूत एक ऐसा, ये ताबूत ही एक बॉक्स है, एक संदूक है जो जन्नत से हर एक नबी को विरसे में मिला है। बाबा आदम को मिला, फिर नूह अलैहिस्सलाम को, फिर ऐसे ही इब्राहिम, वहां से ये ट्रांसफर होता गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक भी पहुंचा। ठीक है। इस ताबूत के बारे में ये कहा जाता है, ताबूत सकीना के बारे में ये कहा जाता है कि ये दिल को सुकून पहुंचाने वाला एक ऐसा संदूक है जिससे दिल को सुकून पहुंचता है। इसी सुकून की वजह से इसको ताबूत सकीना भी बोलते हैं। अब ये जो है ताबूत सकीना, ये पैगंबरों से ऐसे होता हुआ ये एक संदूक जो था, ये यहाँ इस बिनी इसराइल के पास भी पहुंचा। तो जब भी बिनी इसराइल कहीं हार जाते थे, हारने की कगार पर होते, तो इस संदूक को सामने रख के अल्लाह से जो भी दुआ मांगते तो अल्लाह वो दुआ कबूल करता। तो आज जो पूरी दुनिया में एक फितना मचा हुआ है कि दरअसल ये यहूदी लोग जो हैं, ज्यूज हैं, ये क्यों यरूशलेम को नहीं छोड़ना चाहते, वहां ये इनका टेम्पल क्या है, यानी कि हैकले सुलेमानी क्या है, वहां दरअसल ये जो संदूक है ये गायब है। तो ये लोग पूरे वर्ल्ड में ढूंढ रहे हैं कि ताबूत सकीना कहाँ है। अगर एक बार इनके हाथ में आ जाए तो ज्यूज ये कहते हैं कि हम दुनिया में सबसे पावरफुल हो जाएंगे। अब कुछ लोग, लास्ट टाइम एक मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था, एक छोटी सी एक आर्टिकल था, उसमें ये कहा गया था कि वो ताबूत सकीना जो जो था वो यहूदी लोगों के मुताबिक जो इंग्लैंड की क्वीन है उसके जहाँ पे ओथ एंड इफर्मेशन होती है वहां पे रखा गया है। तो अभी वो लापता है, उसकी एक अलग हिस्ट्री बताऊंगा। दरअसल फरौन, आज हम पढ़ते हैं ना, कोई एक एक फरौन नहीं होता है, मिस्र के सारे जालिम लोगों को फरौन कहा जाता था। तो उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत तंग किया। जब उन्होंने बहुत तंग किया तो उसके बाद कुछ बाद में एक्सेप्ट भी कर लिया। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की वफात होगी उसके बाद ये बिनी इसराइल जो थे ये भटकने लगे, ये सही तौर पे, सही मतलब इस्लाम पे नहीं रहने लगे। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने एक और नबी इनको भेजा ताकि ये सही रास्ते पे आ जाएं, जिसको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे तौरात नाज़िल हुई। और उस वक़्त एक फ़रौन को ये ख्वाब आई थी कि एक बच्चा ऐसा पैदा होगा जो तुम्हें जड़ से उखाड़ फेंकेगा। तो उसने उस बिना पे सारे बच्चों को कत्ल कर दिया। इवन कि फिर अल्लाह ताला को मूसा अलैहिस्सलाम को बचाना था तो वो उसी के महल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने परवरिश पाई। और लेकिन
بنی اسرائیل جو یہ لوگ تھے، ان میں سے پھر ان لوگوں نے بہت سارے نبی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے اس کو بھی نہیں مانا۔ پھر کہانی آگے بڑھتی ہے، اور یہودا کی نسل میں سے آگے جا کے داؤد علیہ السلام جو ہیں، داؤد علیہ السلام اس وقت ایک عام بنی اسرائیل تھے، یعنی کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں ہی سے تھے۔ یہاں پہ 12 بچے جو تھے یعقوب علیہ السلام، اس کی نسل میں سے ایک بیٹا تھا یہودا، اور یہودا جو تھا اس کی نسل میں سے داؤد علیہ السلام بھی تھے، یعنی کہ یہ بھی تو نبیوں کی نسل میں سے تھے، لیکن یہ اس وقت تک وقت کے نبی نہیں بنے تھے۔ تو قرآن میں بھی ایک بہت بڑی لڑائی کا ذکر ہوا ہے کہ جالوت ایک بہت بڑا وقت کا ایک ظالم ترین بادشاہ تھا، اس کے ساتھ لڑنے کے لیے داؤد علیہ السلام میدان جنگ میں گئے اور جالوت کو ختم کر دیا۔ تو اس بنا پر داؤد علیہ السلام کو وقت کا بادشاہ بنا دیا گیا، داؤد علیہ السلام کو وقت کا نبی بنایا، اور اس پہ کتاب نازل ہوئی زبور۔ ہر ایک نبی کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ معجزہ ضرور دیا ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس معجزہ تھا کہ وہ دنیا کا سب سے خوبصورت ترین انسان تھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ اس کے پاس بہت ہی آواز سریلی میٹھی ہوا کرتی تھی، جیسے ہی وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے پرندے اس کے سروں پہ آ جاتے تھے اس تلاوت کو سننے کے لیے۔ تو وہ جو صندوق تھا تابوت سکینہ جس کو بولتے ہیں، جنت سے لایا گیا صندوق جس میں کچھ جنت کی نشانیاں تھی، وہ داؤد علیہ السلام سے ہوتے ہوئے سلیمان علیہ السلام تک آیا۔ سلیمان علیہ السلام وقت کے ایک ایسے نبی تھے جن کو ہواؤں پر، جن کو جنات پر، جو چرند و پرند کی بولیاں سمجھتے تھے، انہوں نے ایک ٹیمپل تیار کیا، انہوں نے مسجد اقصی جہاں آج ہے وہاں پہ ایک جگہ بنائی جس میں تابوت سکینہ کو رکھنے کے لیے جگہ تیار کی گئی، ٹھیک ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام سے ہوتے ہوئے آگے یہاں پہ اسرائیل جو ہے اس کا کنسیپٹ آتا ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ اور آج جو جیوز لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا سلیمان علیہ السلام تھا اس نے جو وہ تابوت سکینہ رکھا تھا، ہیکل سلیمانی وغیرہ، وہ وہیں پہ ہیں جہاں پہ آج مسجد اقصی ہے، تو وہ مسجد اقصی کو شہید کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ سارا لوچا دراصل یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو، جب انہوں نے وقت کے نبی کو نہیں مانا، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی پرچار شروع کیا، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی کہا کہ اللہ صرف ایک ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن ان لوگوں نے اس کو بھی نہیں مانا۔ تو 2 گروہ تھے یہاں پر، سمجھ لو۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، تو اس وقت 2 گروہ تھے، ایک نے مان لیا جس کو آج ہم کرسچن بولتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں مانا اس کو ہم جیوز بولتے ہیں، یعنی کہ یہودی مانتے ہیں۔ اور یہودی، یہی بنی اسرائیل جو یہودی تھے، انہوں نے کہا عیسیٰ کو کہ آپ فیک ہو، اور انہوں نے یہیں پر اس کو سولی پہ لٹکانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے ہر ایک کام پہ خود ہی ماہر ہیں، انہوں نے وقت سے پہلے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ لے۔ جیوز جو ہیں، جیوز نے جس کو پھانسی دی، دراصل وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو کرسچن ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور ان کے مطابق یروشلم میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی۔ کس نے دی ہے؟ جیوز نے دی ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پہ لعنت بھیجی، اور کہا گیا کہ آپ دنیا میں ہر جگہ بھٹکو گے، کہیں بھی آپ کو جگہ نہیں ملے گی، کیونکہ آپ زمین پہ فساد مچا رہے ہو۔ اسی طرح سے ایک اور کڑی اگر ہم ہٹلر کی بات کرتے ہیں، ہٹلر نے بہت سارے یہودیوں کو جمع کر کے گیس پائپ لائن میں ڈال کے مار دیا، بہت سارے لوگوں کو قتل کر دیا، مگر صرف یہودی لوگوں کو۔ کیوں؟ اس نے کہا کہ دنیا میں سب سے زیادہ فساد مچانے والی قوم اگر کوئی ہے تو وہ یہود قوم ہے، یہی۔ پھر جب اس کا ایک تاریخی جملہ ہے کہ میں نے جو جیوز چھوڑے ہیں زندہ، جو بھاگ گئے ہیں مجھ سے، جن کو میں نے قتل نہیں کیا ہے، تو ان کو جو میں نے چھوڑا ہوا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنی فساد والی قوم ہے، جب دنیا آنے والی دنیا ان کے کارنامے دیکھے گی۔ تو یہ جو یہودی ہیں یہ اپنا ایگزسٹنس ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم کسی ایک جگہ پہ سیٹل ہو جائیں، لیکن ان کو سیٹلمنٹ کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی۔ پھر انبیاء کرام کے بعد بہت سارے ایسے ہمارے سامنے سلطنتیں وجود میں آئی، اوٹمان امپائر آیا، سب سے بڑی
کہانی اوٹمان امپائر سے دراصل 1948 کی سٹارٹ ہوتی ہے۔ تو آئیے اب یہ پرانی جو ہسٹری تھی اس کو بند کرتے ہیں اور اب ہم بات کرتے ہیں 1948 سے کیا اوٹمان امپائر پوری دنیا پہ حکمرانی کر رہا تھا۔ اس وقت اسرائیل نے اپنا ایک پرپوزل پیش کیا اوٹمان امپائر کے آخری سلطان کے سامنے کہ ہمیں فلسطین میں رہنے کے لیے جگہ دی جائے، لیکن عثمانی سلطان یعنی کہ سلطنت عثمانیہ کا جو سلطان تھا اس کو ان کے فتنے، ان کے فساد سے بخوبی سارا پہلے سے اندازہ تھا، اس نے ان کو اجازت نہیں دی۔ پھر انہوں نے آفٹر فرسٹ ورلڈ وار انہوں نے یو ایس وغیرہ ان کے ساتھ مل کر اسرائیل جو تھا اس سٹیٹ کی بنیاد ڈالنے کی کوشش کی، اور ڈالنے کی کہاں کوشش کی؟ جہاں پہ فلسطین موجود تھا، کیونکہ ابھی میں نے جو آپ کو بتائی تھی کنان کی ہسٹری کہ فلسطین کا پرانا نام کنان تھا، تو یہ چاہتے تھے کہ ہمارے آباؤ اجداد جس جگہ پہ ہیں وہ فلسطین ہے اور فلسطین میں ہی ہمیں رہنے کی جگہ ملے۔ تو اکارڈنگ ٹو بیلفور ڈیکلیریشن یہ ہوئی کہ فلسطین جو ہے، فلسطین کے لوگ زیادہ تر عربی زبان بولتے ہیں اور مسلمانوں کی آبادی فلسطین میں بہت زیادہ ہے۔ تو یہ جو لوگ ہیں اسرائیل، انہوں نے یو این او کے سامنے یہ پرپوزل ڈالا کہ ہمیں فلسطین میں رہنے کے لیے جگہ دی جائے۔ پہلے یہ تھے، دنیا میں ہر جگہ تھے، مگر ان کی ایک پراپر سٹیٹ نہیں تھی۔ وداؤٹ اے پراپر سٹیٹ ہم کسی بھی قوم کو نہیں جان سکتے، کہ ہاں جان سکتے ہیں مگر وداؤٹ پراپر سٹیٹ ان کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اپنی آئیڈینٹی کو لانے کے لیے دنیا میں اپنی ایک سٹیٹ کو قائم کرنے کے لیے یو این او کے سامنے پرپوزل ڈالا، اور یو این او نے بیلفور ڈیکلیریشن کے تحت فلسطین کو 3 حصوں میں بانٹ دیا۔ یہ بات سمجھو، آپ کو پوری ہسٹری سمجھ آ جائے گی۔ فلسطین کے 3 حصے کر دیے گئے۔ کہا گیا بیلفور ڈیکلیریشن کے ذریعے کہ 48% جو ہے وہ فلسطین کے پاس رہے گا، جس کو کہ پیلسٹائن بھی بولتے ہیں انگلش میں، فلسطین اردو میں بولتے ہیں، اور 44% جو ہے وہ کس کے پاس رہے گا؟ وہ اسرائیل کے پاس رہے گا، اور باقی بچا 8% وہ کس کے پاس رہے گا؟ یو این او کے پاس رہے گا۔ دراصل اگر میں اپنی بہاف پہ آپ کو ہسٹری سمجھانے کی کوشش کروں نا، تو میں یہ کہوں گا کہ نہ یہاں پہ فلسطین کی غلطی تھی سٹارٹ میں، نہ یہاں پہ اسرائیل کی غلطی تھی۔ یہاں پہ یو این او دراصل آئی پی ایل کھیل رہا تھا۔ آپ کو میری بات سن کے تعجب بھی ہوا ہوگا، کسی کو برا لگے تو آئی ایم سوری فار دیٹ۔ آئی پی ایل کھیل رہا تھا یو این او، انڈین پریمیئر لیگ ہوتی ہے جیسے، ایسے ہی یہ بھی آئی پی ایل کھیل رہا تھا۔ دیکھو برٹن ہمیشہ آئی پی ایل کھیلتا ہے، کیسے کھیلا؟ سب سے پہلے اگر بات کریں، انڈیا پاکستان ایک تھا، انڈیا پاکستان کو لے کے صرف یہی جانا جاتا تھا ہندوستان، پاکستان کا کوئی وجود نہیں تھا۔ انہوں نے ہندوستان اور پاکستان کے 2 ٹکڑے کر دیے، جس کو کہ بولنے لگے یہاں پہ اگر آئی پی، انڈیا یہاں پاکستان، ٹھیک؟ اسی طرح سے میں نے اس کو آئی پی ایل نام کیوں دیا ہے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں کس لیے دیا ہے۔ آئی پی، انڈیا اور پاکستان، ہم پہ حکومت 200 سال کی، 2 ٹکڑے کر کے چلے گئے، ایک پاکستان ایک ہندوستان۔ اسی طرح سے فلسطین کو بھی انہوں نے بانٹ دیا، ایک طرف اسرائیل دوسری طرف فلسطین۔ اب ایل کیا ہوتا ہے اس میں؟ ایل یہ ہے کہ یہ برٹن میں بیٹھ کے، لندن میں بیٹھ کے یہ سارا آئی پی ایل کھیل رہے ہیں۔ دراصل ہم فلسطین اور اسرائیل کو ایک دوسرے کا دشمن سمجھتے ہیں دشمن، وہ ایک الگ ٹاسک ہے، لیکن یہاں پہ سب سے بڑا جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، پردے کے پیچھے جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ یو این او کھیل رہا ہے وہ کھیل، اور کھیل کہاں رہا ہے؟ برٹن کھیل رہا ہے یہ کھیل لندن میں بیٹھ کے۔ تو میں نے بولا آئی پی ایل، اسی لیے بولا انڈیا پاکستان 2 ٹکڑے کر دیے، کہاں بیٹھ کے؟ لندن میں۔ اسی طرح سے اسرائیل فلسطین 2 ٹکڑے کر دیے، کہاں بیٹھ کے؟ لندن میں بیٹھ کے۔ سمجھ آئی میں نے کیوں آئی پی ایل بولا تھا؟ تو انہوں نے 8% جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیا، 44% اسرائیل کو دے دیا، اور فلسطین کو 48% دے دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے فلسطین کے پاس ایک اپنا دیش تھا جس کا نام فلسطین تھا، عرب لوگ وہاں مطلب عربی بولنے والے وہاں لوگ رہتے تھے، مسلمان لوگ رہتے تھے، تو ان کو کیا حق تھا کہ اسرائیل کو وہاں بسانے کا؟
44% اسرائیل کو دے دیا، 48%۔ اب آپ ہی کا دیش ہے، اگر اس کو کوئی توڑ کے کسی اور کے حوالے کر دے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ لیکن یو این او نے 8% کون سا حصہ رکھا ہے یہ بھی دیکھو۔ میں ایسے نہیں بولتا ہوں آئی پی ایل، پہلے آپ سمجھو میں نے کیوں بولا آئی پی ایل یو این او نے کھیلا۔ 8% والا حصہ کون سا تھا جس کو لے کے آج بھی تنازع ہو رہا، جس کو لے کے آج بھی مسئلہ ہو رہا؟ دیکھیے، اگر ہم بات کرتے ہیں اس میں، فلسطین میں مسلم پاپولیشن ہے، ٹھیک ہے، اور اسرائیل میں جیوز لوگ رہتے ہیں، یہاں پہ عربک زبان بولی جاتی ہے اور یہاں پہ ہیبرو زبان بولی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور 8% کا حصہ جو یو این او نے خود کے پاس رکھا، وہ پتا ہے آپ کو کون سا حصہ رکھا؟ وہ رکھا یوروشلم، جس کو کی جوروسلم انگلش میں بولتے ہیں۔ یہ حصہ اس نے خود کے پاس رکھ لیا، کس نے؟ یو این او نے۔ یو این او نے کیوں خود کے پاس رکھا؟ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ کیوں؟ کیونکہ یوروشلم میں تینوں مذاہب کے مقدس ترین چیزیں ہیں، وہاں پہ ہولی پلیس ہے یوروشلم 3 مذاہب کے لیے، مسلم، جیوز اور کرسچنس، تینوں کا وہاں پہ بہت عقیدہ ہے وہاں پہ۔ اس لیے یو این او نے سوچا کہ آپس میں تنازع نہ ہو جائے اور اس کو میں خود کے پاس رکھتی ہوں۔ لیکن دراصل یو این او جو ہے اس نے یوروشلم کو اپنے کنٹرول میں کیا، کیونکہ وہی ساری فتنے کی جڑ تھی اور وہی اس نے اپنے پاس رکھ لیا۔ دیکھو یوروشلم ہے کیا، دراصل یوروشلم میں ہے کیا، کیا چیزیں ہیں، یہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھو جو یوروشلم ہے جس کو 8% یو این او نے خود کے پاس رکھا، یوروشلم میں مسلمانوں کی سب سے مقدس مسجد ہے جس کو بولتے ہیں مسجد اقصی۔ ایک زمانے میں یہ مسلمانوں کے قبضے سے چلی گئی تھی، پھر سلطان صلاح الدین ایوبی آئے، انہوں نے اپنی لشکر لائی اور اس کو مسلمانوں کے تحت پھر سے کر لیا، ٹھیک ہے۔ اور مسجد اقصی ایک اتنی امپورٹنٹ مسجد ہے اسلام کے مطابق، یہیں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے۔ اسلام کہتا ہے یہ کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملنے کے لیے گئے تو مسجد اقصی سے گئے۔ مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصی، یہ کہاں ہے؟ یوروشلم میں ہے۔ یوروشلم کس کے انڈر آتا ہے؟ یو این او کے انڈر آتا ہے۔ دوسرے اگر بات کریں ہم کرسچن لوگوں کی، وہ کہتے ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام تھا اس کو جو پھانسی وغیرہ دی گئی، اس نے جو پرچار کیا وہ بھی کہاں سے کیا؟ اسی جگہ سے کیا، یوروشلم سے کیا۔ اور ان کے نزدیک بھی یہ جو یوروشلم ہے بہت مقدس ہے، امپورٹنٹ جگہ ہے۔ تیسرا مذہب ہے جیو، یعنی کہ جو یہودی لوگ ہیں، جیوز ہیں، یہ کیا مانتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں پہ جو ٹیمپل بنایا تھا، وہ ٹیمپل جس میں تابوت سکینہ کو رکھا گیا، جس تابوت سکینہ کے پیچھے یہ لوگ مارے مارے پھرتے ہیں، کہ وہ جنت کا ایک ایسا صندوق ہے جو سکون قلب ہے، جس کو لے کے دنیا میں حکمرانی کر سکتے ہیں، جس میں جنت کے بہت سارے تحفے ہیں، لا کے جنت سے رکھے ہوئے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ وہ ایک ایسا صندوق ہے یہودیوں کے مطابق اگر وہ ہمارے ہاتھ آ جائے ہم دنیا پہ کنٹرول کر سکتے ہیں، اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی مسجد اقصی کی جگہ پہ تعمیر کروایا ہے، اور وہ مسجد اقصی کی کسی کونے میں ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ مسجد اقصی کو توڑے، ہم اس صندوق کو باہر نکالیں۔ ایکچولی میں وہ صندوق جو ہے جنت سے لایا ہوا تابوت سکینہ، وہ آج بھی ایگزسٹنس نہیں کرتا ہے۔ بہت سارے یہودی مانتے ہیں کہ وہ انگلینڈ میں ہے، جو وہاں کی ملکہ ہے، جہاں وہ اوتھ اینڈ افرمیشن لیتی ہے، وہاں پہ کسی چیئر کے نیچے ہے۔ یہ ایک لمبی فلسفی ہے، کبھی بتا دوں گا۔ تو جیوز لوگ ٹیمپل کی وجہ سے اس جگہ کو بہت ہی امپورٹنٹ مانتے ہیں، یوروشلم۔ اب دیکھو فتنے کی جڑ یہی جگہ ہے، اسی مسلمان ہیں وہ یہودیوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، یہودی مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، نہ یوروشلم سے ایک نکل رہے ہیں نہ یوروشلم سے دوسرے نکل رہے ہیں۔ آئی تھنک آپ کو یہ مین پوائنٹ جو تھا وہ سمجھ آ گیا۔ اب ہم وہاں سے دیکھتے ہیں 1948 سے کیا ہوا آج تک۔ تو اب ہم یہاں سے آگے دیکھیں گے کہ دراصل 1948 کے بعد ہوا کیا ہوتی ہے۔ 1948 کے بعد، اب 1948 میں جیسے ہی
फलस्तीन के 3 टुकड़े कर दिए गए, 8% तो यूएनओ ने ले लिया, 44% इसराइल के लोगों को दे दिया कि इसराइल की स्टेट बन गई 1948 में, इसराइल का वजूद हो गया, 48% जो थी वो फलस्तीन को दे दिया। ये सुनकर अरब कंट्रीज कहाँ खामोश रहने वाले थे, और अरब कंट्रीज ने अटैक कर दिया किस पे? इसराइल पे। यहां से आगे जो कहानी है इसको आप बड़े इत्मीनान से सुनिए, यहां से आगे पूरी हिस्ट्री में क्या क्या मोड़ आते हैं, मैं हर एक मोड़ को, इंपॉर्टेंट चीजों को मैं आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, स्किप मत करना अगर एक भी डेट आपने मिस की। तो सबसे पहला जो वार होता है 1948 और 49 में, बहुत ही बड़ा युद्ध स्टार्ट हो गया, अरब कंट्री सारे खिलाफ हो गए किसके? इसराइल के। क्यों? फलस्तीन क्यों बना? फलस्तीन को क्यों तोड़ा गया? इसराइल क्यों बना? फलस्तीन को 48%, 44%, 8% इनमें डिवाइड क्यों किया गया, और यहूदियों को यहाँ रहने की इजाजत किसने दी? तो इन चीजों को लेके बहुत तनाजा हो गया। तो जो जंग छिड़ा उसको हिस्ट्री में कहते हैं इसराइल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड फलस्तीनियन नकबा। ये हिस्ट्री में नाम है नकबा। दरअसल ये एक वर्ड ही कुछ टफ सा है, समझ नहीं आएगी कि नकबा क्या है, लेकिन मैं आपको इजी वर्ड्स में समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये वार स्टार्ट हो गया बिटवीन, किसके बीच में स्टार्ट हुआ? ये बिटवीन, एक तरफ थी इसराइल और दूसरी तरफ अरब कंट्रीज, जिनमें इजिप्ट यानी कि मिस्र, सीरिया, लेबनान, इराक और अरब कंट्रीज और अरब आर्मी। ठीक है, इन कंट्रीज के बीच में एक बहुत ही बड़ा जंग स्टार्ट हो गया। एक तरफ इसराइल है और दूसरी तरफ, यहां पे आप देख लो, इतनी कंट्रीज, अरब कंट्रीज हैं एक तरफ अकेला इसराइल है। तो इनके बीच में एक बहुत ही बड़ा वार स्टार्ट हो गया। इसराइल लड़ रहा था अपनी एग्जिस्टेंस के लिए। इसराइल ये सोच रहा था कि अगर इस जंग में मैं हार गया तो मुझे दुनिया में कहीं और स्टेट बना मैं नहीं सकूंगा, दुनिया में किसी और जगह मुझे जगह नहीं मिलेगी, ये वार तो मुझे लड़ना ही लड़ना है। एक तो जो जगह है फलस्तीन, उसको इसराइल अपने आबा अजदाद की जगह मानता है, इस वजह से भी इसराइल छोड़ना नहीं चाहता है। और दूसरी वजह ये थी कि अगर इसराइल इस वार में हार जाएगा तो दुनिया में इसराइल का कोई वजूद ही नहीं होगा। एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहा है, वो लोग अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं। तो इनका फाइट स्टार्ट हो गया। इस फाइट का नाम दिया गया इसराइल वार ऑफ इंडिपेंडेंस एंड फलस्तीनी नकबा। अब समझते हैं ये वार में हुआ क्या। इस वार में ये हुआ, आप सुन के शौक रह जाओगे, कि इसराइल ने 1 2 3 4 5 अरब कंट्रीज को मार के भगा दिया, यानी कि ये जंग इसराइल जीत गया। उसने अरब आर्मी को भी, इराक को भी, लेबनान को भी, सीरिया को भी, इजिप्ट को भी 1948 और 49 में जो जंग चल रही थी उसमें हरा दिया। और एटलीस्ट 7 लाख लोग, 7 लाख फलस्तीन के आदमियों को घर से बेघर कर दिया। अब समझते हैं नकबा क्या है। ग्रीक, ये इसराइल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तो समझ गए कि इसराइल अपने आजादी की जंग के लिए जंग कर रहा था, और दूसरा है फलस्तीनी नकबा। अब समझते हैं फलस्तीनी नकबा क्या है। जो ये जंग हुआ इसमें इसराइल ने 7 लाख फलस्तीन लोगों को घर से बेघर कर दिया, उनके घर को डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया हमेशा के लिए। और कुछ लोग इजिप्ट भाग गए, फलस्तीन के कुछ लोग इजिप्ट भाग गए, कुछ सीरिया भाग गए, कुछ लेबनान, इराक, डिफरेंट मुस्लिम कंट्रीज में भाग गए। ये 7 लाख लोग, बहुत सारे कत्लेआम हुए, इनके घर को तबाह कर दिया गया। उसी टर्म को बोला जाता है नकबा। दरअसल नकबा ये होता है कि जब कोई किसी को टोटली डिस्ट्रॉय कर दे, घर खत्म कर दे, वो घर को छोड़ के भाग जाए, उस पूरी प्रोसेस को नकबा बोलते हैं। तो ये हुआ, फलस्तीनियों के साथ नकबा हो गया। फलस्तीनियों के 7 लाख लोगों को मारकर घर से भगा दिया गया, और बहुत सारा एरिया और कैप्चर कर लिया किसने? इसराइल ने। और ये जंग इसराइल जीत गया। जब ये जंग जीता, जाहिर सी बात है पहली दफा बना ये इसराइल, और पहली दफा ही जंग जीत गया, तो अरब कंट्रीज को ये चीज खनकने लगी।
تو عرب کنٹریز نے بدلہ لینے کے لیے پھر سے ساری تیاری سٹارٹ کر دی اور 1956 میں دوسرا جنگ ہوتا ہے. اب آئی تھنک پہلا وار آپ کو سمجھ آ گیا ہے. اور 1956 میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھو آپ کے من میں بھی ایک چیز کھنک رہی ہوگی کہ اتنی 5-6 کنٹریز، بڑی کنٹریز، عرب کنٹریز کو کیسے ہرا دیا اسرائیل نے؟ کیونکہ اسرائیل پاورفل اس لیے ہے، وہاں پہ ایجوکیشن سب سے اچھی ہے، اکنامک پالیسی سب سے اچھی ہیں، ڈیولپمنٹ ہے، ہر ایک چیز. ایون کہ وہاں بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا، بچہ لڑکی ہو لڑکا، میل فیمیل، ہر ایک کو آرمی ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ کنٹری کو کبھی بھی اگر ڈیفنس کا کوئی ایشو ہو تو اس وقت یہ خود کی ڈیفنس کر سکیں. تو ہر ایک بچہ وہاں کا سولجر ہے. ایون وہ ہر ٹرم سے ایجوکیشن میں بھی بہت آگے ہے. وہ آج ورلڈ میں انہوں نے ایسا ڈیفنس سسٹم بنایا ہے اسرائیل نے کہ آئرن ڈوم ایک ایسا بنایا جس پہ باہر سے کوئی بھی آئر اٹیک نہیں ہوتا ہے، میزائل کوئی بھی ہوتی ہے اس کو ہوا میں آئرن ڈوم ختم کر دیتا ہے. تو خیر وہ ایجوکیشن کے حساب سے بہت آگے ہے، فارورڈ ہے، ڈیولپمنٹ ہے اسرائیل میں. اس وجہ سے اس نے بہت سارے ایڈوانس ٹیکنالوجیز کا یوز کیا اور ان کنٹریز کو ہرا دیا. لیکن عرب کنٹریز کے سر میں یہ ایک ناسور کی طرح جیسے چبھتا ہے کیا؟ اسرائیل. تو انہوں نے 1956 میں ایک اور چیز ہوئی، آپ نے ہسٹری میں پڑھا ہوگا، سیوز کرائسس. دراصل سیوز کرائسس کیا ہے؟ سیوز کنال جو ہوتی ہے، سیوز کنال لوگ بولتے ہیں یہ نیچرل ہے، یہ نیچرل نہیں ہے، یہ آرٹیفیشل ہے. یہ بنائی گئی تھی 99 ایئر لیز پہ دی گئی تھی، ایک الگ ہسٹری ہے، کبھی بتاؤں گا. کنال جو ہے یہ کنال یورپ کو ایشیا سے ملانے کا ایک شارٹ کٹ راستہ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کنال پہ مصر کا جو بادشاہ تھا جس کا نام تھا گمال عبد النصیر، گمال عبد النصیر جو تھا، اس نے سوئز کنال جو ہے اس کو نیشنلائز کر دیا. نیشنلائز کیوں کیا؟ اس کے پیچھے کی بھی ہسٹری ہے. دیکھو ہسٹری کیا ہے. دراصل دریائے نیل جو تھی، دریائے نیل پہ آسوام ایک ڈیم تھی، اس ڈیم کو بنانے کا ایجپٹ والے سوچ رہے تھے. اور یو ایس جو تھا، یو ایس نے ان کو کہا کہ ہم آپ کو دیں گے اس پروجیکٹ کو، اس ڈیم کو بنانے کے لیے ہم آپ کو فنڈنگ کریں گے. لیکن عین موقع پہ یو ایس جو تھا وہ بھاگ گیا، اس نے کہا کہ میں فنڈنگ آپ کو نہیں کروں گا، کیونکہ جو ایجپٹ تھا وہ چائنا کے ساتھ تھوڑا سا ڈیل کر رہا تھا. وہ ایک الگ ہسٹری ہے. تو اس وجہ سے کیا ہوا کہ یو ایس اے نے پیسہ دینے سے انکار کر دیا. تو یہ چیز جو تھی یہ کھنکنے لگی کس کے مائنڈ میں؟ ایجپٹ کے مائنڈ میں. ایجپٹ نے کہا سوئز کنال جو ہے جہاں سے آمد و رفت کا راستہ ہے یہ نیشنلائز ہیں، یہاں سے جو ریونیو جنریٹ ہوگا وہ اس سے میں آسوان ڈیم بناؤں گا. تو اس وقت 3 ملکوں نے ایجپٹ پہ حملہ کر دیا، ٹھیک ہے. اور وہ 3 ملک کون سے؟ ایک تھا اسرائیل، ایک تھا برٹن، اور ایک تھا یہاں پہ فرانس، ٹھیک ہے. اور جو اسرائیل تھا وہ کس لیے لڑ رہا تھا؟ وہ لڑ رہا تھا پیننسولا کے لیے. وہ چاہتا تھا کہ اگر مجھے پیننسولا مل جائے تو میں بہت ہی زیادہ ڈیولپمنٹ کروں گا. اور اسرائیل کے مائنڈ میں کون سی بات کھنک رہی تھی؟ اسرائیل کے مائنڈ میں یہ بات کھنک رہی تھی کہ ایجپٹ نے 1948 میں مجھ پہ حملہ کیا تھا. اب اسرائیل جو تھا، اسرائیل سنائی پیننسولا جو تھا، سنائی پیننسولا، ایجپٹ میں ایک پیننسولا ہے جس کو بولتے ہیں سنائی پیننسولا. اس پیننسولا کے لیے لڑ رہا تھا کون؟ اسرائیل. اسرائیل چاہتا تھا کہ میں ایجپٹ سے سنائی پیننسولا حاصل کر لوں. ایجپٹ نے کیا کیا؟ ایجپٹ نے اسرائیل اور فرانس اور برٹن یہ 3 حملہ کر رہے تھے، وہاں سے ایجپٹ اکیلا تھا. تو اس نے یو ایس ایس آر کی ہیلپ لینا چاہیے. اور وہاں سے جب یہ بات یو ایس اے کو پتا چلی کہ یو ایس ایس آر بھی اس بڑے جنگ میں کود رہا ہے، تو اس کو پتا ہے کہ ہم 2 بہت پرانے دشمن ہیں، یو ایس اے اینڈ یو ایس ایس آر. تو یہ اگر آپس میں آ جائیں گے تو وہ کولڈ جنگ جو ہے وہ تو ہاٹ جنگ میں چینج ہو جائے گی، کولڈ وار ٹرنس انٹو ہاٹ وار. تو اس نے یو ایس نے بھی قدم اٹھایا اور یو ایس ایس آر نے بھی قدم اٹھایا اور ان لوگوں کو کہا کہ آپ ایسا مت کرو، اور یہ اس جنگ کو ختم کر دیا. جس کے بعد وکٹری کس کی ہوئی؟ ایجپٹ کی وکٹری ہوئی. اور ایجپٹ کی وکٹری ہوئی تو گمال عبد الناصر جو تھا یہ ایجپٹ کا ایک نیا ہیرو بن کے سامنے آ گیا. اس نے سوئز کنال کو نیشنلائز کر دیا. دراصل پیچھے کی سٹوری یہ تھی کہ یو ایس اے اور یو ایس ایس آر جنگ چاہتے نہیں تھے، ان دونوں نے اسی لیے ایجپٹ کو بیک اپ کیا، ٹھیک ہے.
تو اس وجہ سے اسرائیل جو تھی، اسرائیل کو پیننسولا سے سنائی پیننسولا سے اپنی آرمی کو واپس لینا پڑا، منہ کی کھانی پڑی. تو اس وقت یہ چیز اسرائیل کو پھر سے کھنکنے لگی. اب دور آگے بڑھتا ہے، ورلڈ کا سب سے خطرناک جنگ ہوتا ہے. ابھی آپ نے کبھی سوچا ہوگا کہ اسرائیل نے 6 دن میں بہت ساری عرب کنٹریز کو ہرا دیا، اونلی 6 days وار. ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں وہ بھی. تو اب 1967 میں 6 ڈے وار ہسٹری اٹھا کے دیکھ لو. 6 ڈے وار سب سے خطرناک وار لڑا ہے اسرائیل نے، اور اسرائیل 6 ڈے وار کے بعد ہی ورلڈ میں پاورفل بنا. تب تک لوگ، بہت ساری کنٹریز جو تھیں وہ اس کو مطلب اتنا کوئی پاورفل تصور نہیں کرتے تھے، لیکن 6 ڈے وار کے بعد بہت ساری کنٹریز ڈرنے لگی اسرائیل سے. کیوں؟ اسرائیل ایک طرف تھا، دوسری طرف سیریا تھا، ایجپٹ تھا، اور جارڈن تھا. یہ جو کہانی سٹارٹ ہوئی، یہ کیسے سٹارٹ ہوئی؟ 6 دن کا جنگ اس کو کیوں بولا جاتا ہے؟ جو اسرائیل تھا، اسرائیل نے 6 دن میں ان 3 ممالک کو، عرب کنٹریز کو ہرا دیا، اور ان سے امپورٹنٹ علاقے اپنے قبضے میں کر لیے. جیسے کہ ویسٹ بینک کو بھی حاصل کر لیا اسرائیل نے، ایسٹ جیروسلم کو بھی، گولان ہائٹس کو سیریا سے لے لیا، اور اسی طرح سے سنائی پیننسولا کو بھی لے لیا. کس سے؟ ایجپٹ سے. جس کے لیے 1956 میں اسرائیل نے حملہ کیا تھا ایجپٹ پہ کہ سنائی پیننسولا سے کو میں حاصل کر لوں. کس سے؟ مصر سے، ایجپٹ سے. اس سنائی پیننسولا کو 1967 کا جو وار تھا اس میں اسرائیل نے اپنے قبضے میں کر لیا. اور یہ 6 دن میں 3 ممالک کو، 3 ملک کو ہرانا کوئی جوک بات نہیں ہے. اس چیز کو دیکھ کر دنیا، عرب کنٹریز بہت ہی شرمندہ ہوئی. ایون کہ ایسا ہوا کہ بہت سارے ایک پریزیڈنٹ ہے، مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا ہے، اس نے اپنا استعفیٰ دے دیا، کہا مجھے اب پریزیڈنٹ نہیں رہنا ہے. لیکن لوگوں نے اس کے لیے آواز بلند کی اور اس کو پھر سے پریزیڈنٹ بنایا. بہت شرمندگی ہوئی عرب کنٹریز کی. کیوں؟ ایک چھوٹی سی کنٹری سے مار کھا گئے اور اتنے اپنے علاقے اس چھوٹی سی کنٹریز کو دے دی. اسرائیل نے ویسٹ بینک کو بھی حاصل کر لیا، ایسٹ بینک کو بھی، گولان ہائٹس کو بھی، ایسٹ جیروسلم کو بھی، گولان ہائٹس کو بھی، اور سنائی پیننسولا کو بھی حاصل کر لیا. جب سنائی پیننسولا کو حاصل کر لیا نا، اور گولان ہائٹس کو حاصل کر لیا سیریا سے، تو سیریا اور ایجپٹ کٹر دشمن بن گئے. کس کے؟ اسرائیل کے. کیوں؟ سیریا کے ہاتھوں سے گولان ہائٹس چلی گئی اور ایجپٹ کے ہاتھوں سے سنائی پیننسولا چلا گیا. اس چیز کو لے کے یہ 2 پکے دشمن بن گئے. کس کے؟ اسرائیل کے. اور اسرائیل نے صرف 6 دن لگائے ان تینوں ملکوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے. اس وار کو ہسٹری میں کہا جاتا ہے 6 ڈے وار. 6 ڈے وار، 6 دن کا جنگ. اسرائیل اکیلا 3 ملکوں کو ہرا دیا. اس کے بعد کی کیا سٹوری ہے، آئیے دیکھتے ہیں نیکسٹ سٹوری. عرب کنٹریز خاموش رہنے والی نہیں تھی، اور خاص کر سیریا اور ایجپٹ تو خاموش ٹوٹل رہیں گے نہیں. انہوں نے ایک پلان کے مطابق یوم کپور وار کا آغاز کیا. ایک تہوار منا رہے تھے یوم کپور، اس تہوار کا نام ہے یوم کپور وار. 1973 کا یہ وار ہے. یوم کپور وار اس کو بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ یوم کپور وار. کیوں؟ کیونکہ یوم کپور ایک تہوار ہے، وہ جیوز لوگ مناتے ہیں. اس تہوار کے موقع پر سیریا اور ایجپٹ نے اٹیک کر دیا تھا اسرائیل پہ. فائٹ بٹوین کس کے بیچ میں ہوا تھا؟ یہ ہوا تھا اسرائیل ایک طرف تھا، اور دوسری طرف کون کون کنٹریز تھی؟ ایک تھی سیریا اور دوسری طرف ایجپٹ. ایجپٹ اور سیریا نے دونوں نے مل کر اسرائیل پہ حملہ کیا. دراصل اس کی پلاننگ بڑے مزے سے ہوئی تھی. اس کی پلاننگ جب میں سنتا ہوں نا بڑی ہنسی آتی ہے، لیکن پھر بھی اس میں بھی انہی کنٹریز کو دھوکہ کھانا پڑا. لیکن تھوڑی سی تو ہوئی
امپرومنٹ ہوئی عرب کنٹریز کی اس میں، لیکن اس میں ہوا کیا تھا یہ سمجھتے ہیں۔ اس میں جو انور سادات جو تھا ایجپٹ کا پریزیڈنٹ تھا، اس نے کیا کیا، اس نے موساد جو ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسی ہے کس کی، اسرائیل کی۔ موساد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ موساد ایک ایسی انٹیلیجنس ایجنسی ہے اسرائیل کی جو بہت ہی خطرناک ہے۔ تو اس نے موساد جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کے پاس ایک جاسوس بھیجا، اور وہ جاسوس جو تھا اس نے یہ خبر دی کہ ایجپٹ جو ہے وہ آپ پہ حملہ کر رہا ہے فلانے دن۔ تو یہ اس دن تیار رہے اسرائیل والے کہ کب حملہ کرے گا، لیکن اس دن حملہ نہیں ہوا، وہ فیک نیوز تھی۔ ایک اور بار کسی جاسوس کو بھیجا، وہ جو جاسوس تھا وہ دراصل گمال عبد النصیر جو تھا اس کا کوئی پوتا وغیرہ تھا۔ وہ دوبارہ گیا اور اس نے کہا کہ ایک بار پھر سے ایجپٹ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، آپ پہ حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسرائیل پھر سے تیار رہا، لیکن ایجپٹ نے پھر سے نہیں کیا۔ دھوکے میں لانا چاہتے تھے کہ یہ کسی دن ایسا مصروف ہو جائے تبھی ہم اٹیک کریں۔ تو یوم کپور وار چل رہا تھا، یوم کپور جو دن ہے وہ چل رہا تھا 1973 میں۔ پورے اسرائیل جو تھا وہ دن منا رہے تھے، بارڈر خالی تھے۔ اس وقت اسرائیل نے اور ایجپٹ نے مل کر اسرائیل پہ حملہ کر دیا، سیریا اور ایجپٹ نے اسرائیل پہ حملہ کیا۔ جب حملہ کیا تو اس وقت اسرائیل کو بہت نقصان اٹھانا پڑا، حد سے زیادہ۔ تو یہ جو تھا، اسی طرح سے پھر سیریا کو بھی، ایجپٹ کو بھی بہت سارا نقصان اٹھانا پڑا، کیونکہ اسرائیل بھی تو خاموش بیٹھنے والا نہیں تھا۔ تو یہ تھی ایک اور بڑی جنگ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، 1948، 56، 67، 73۔ اب آتا ہے ایرا 1982 چل رہی تھی۔ اس جنگ کے بعد کیا ہوا؟ اس جنگ کے بعد یو این او جو تھا، یو این او نے یہاں پہ پیس لانے کی کوشش کی، اور جو سنائی پیننسولا تھا اس کو واپس کر دیا گیا تھا، کس کے حوالے؟ ایجپٹ کے حوالے۔ تو ایجپٹ کو دراصل تھوڑا سا یہ ایک بہت بڑا بینیفٹ ملا تھا اس کے، اور ان میں جو پیس ٹریٹی تھی وہ سائن ہوگی۔ تو اس وقت ایجپٹ نے کیا کام کیا، اسرائیل کو کنسیڈر کر دیا ایز اے اسٹیٹ، کیونکہ عرب کنٹریز کوئی بھی اسرائیل کو اسٹیٹ نہیں تصور کرتے ہیں، اس کو مانتے ہی نہیں ہے کوئی بھی اس نے عرب کنٹریز کی یہ کوئی اسٹیٹ ہے۔ تو ایجپٹ نے جیسا ہی یہ تصور کیا کہ ہاں یہ، ایجپٹ کے بعد جارڈن نے بھی شاید کیا تھا، تو ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ ایک اسٹیٹ ہے اسرائیل۔ تو یہ چیز کو لے کے عرب کنٹریز بہت غصے میں آ گئی تھی کہ انہوں نے کیوں ایکسیپٹ کیا اسرائیل کو۔ پھر اس کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے دوسرا وار، لیبنن وار 1983 کا وار۔ یہ وار دراصل پی ایل او کے خلاف سٹارٹ ہوا۔ پی ایل او کا مطلب ہوتا ہے فلسطین لبریشن آرگنائزیشن۔ اسرائیل نے دیکھو کیا کیا، اسرائیل کا ایک ایمبیسڈر تھا، اور وہ ایمبیسڈر لندن میں ایسے چلا گیا۔ وہاں اسرائیل نے یہ سوچا کہ یہ پی ایل او کا کام ہے، یہ فلسطین نے خفیہ طور پہ مارنے کی کوشش کی ہے۔ فلسطین کا جو پی ایل او تھا، فلسطین لبریشن آرگنائزیشن، اس نے مارنے کی کوشش کی، اور اس چیز کو لے کے ان کے بیچ میں بہت بڑا پنگا ہوا، بہت بڑا جنگ ہوا 1983 میں۔ اور پھر اس کے بعد یو این او نے اس کو بھی سیٹل کرنے کی کوشش کی، اور طیف ایگریمنٹ لکھا گیا۔ اس کے بعد 2006 میں پھر سے ایک بڑا اٹیک ہوا، سیکنڈ لیبنن وار بولتے ہیں جس کو، لیبنن وار 2006۔ اس میں فرسٹ ٹائم حزب اللہ نے فرسٹ ٹائم ان کو مارنے کی کوشش کی، اور اسرائیل نے، کہتے ہیں کہ 2006 میں اسرائیل کو بڑا نقصان ہوا، پھر اس کے بعد 2011، پھر 2024 میں جو ہوا۔ تو اس ایرا میں بھی کیا ہوا کہ ایک جو مسجد ہے، مسجد اقصی کے اندر جیوز چلے گئے تھے، اور ان کے مطابق یہ مسجد میں نماز نہیں پڑھتے ہیں، یہ ٹیرورزم کو فروغ دیتے ہیں، اور یہاں پہ یہ ہمارے خلاف سرگرمیاں کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے اسرائیل مسجد اقصی کے اندر چلا گیا اور مسلمان نمازیوں کو قتل کر دیا گیا، جس کو لے کے ہیومن رائٹس بھی بہت آ گئی تھی میدان میں، ایک بہت بڑا ایشو بن چکا تھا۔ ٹھیک ہے،
اب حال ہی میں ہوا ہے غازہ اٹیک. اب سمجھتے ہیں کہ یہ غازہ اٹیک کیا ہے، اسرائیل کا اور فلسطین کا. اس میں دراصل ہوا کیا ہے اس کو سمجھتے ہیں. دیکھو 1948 میں جو فلسطین تھا، ٹھیک ہے، وہ تھا پورا 100%. کتنا تھا؟ 100%. اس کے بعد 1967 میں جو 6 ڈے وار ہوا، ابھی میں نے ہسٹری بتائی، اس کے بعد فلسطین بچ گیا only 22%. باقی سارے کا سارا اسرائیل نے چھین لیا. اور اس کے بعد 2011 کی سینسس کے مطابق کتنا 12% بچا ہوا ہے. باقی دیکھو فلسطین ایک فل کنٹری تھی 1948 میں. 67 تک فلسطین سے اسرائیل نے اور بہت سارا رقبہ جو تھا اوکیپائی کر لیا، اور 22% رہ گیا فلسطین. 2011 میں فلسطین صرف 12% رہ گیا. وہاں پہ اب ایک جگہ ہے غازہ، اس جگہ کا نام ہے، اور غازہ پٹی اس کو بولتے ہیں، کیونکہ وہ ایک چھوٹی سی جگہ ہے، اتنی بڑی نہیں ہے. پاپولیشن مسلمانوں کی ہے وہاں پہ، اتنی زیادہ پاپولیشن بھی نہیں ہے. لیکن وہ لوگ کٹر ہیں اس چیز کے خلاف کہ ہم اسرائیل سے اپنی چھینی ہوئی عزت واپس لیں گے، اسرائیل سے اپنے چھینے ہوئے علاقے واپس لیں گے. اور اس چیز میں ان کو ایران پوری سپورٹ کر رہا ہے، مسلم کنٹریز بہت ساری سپورٹ کر رہی ہیں. اور انہوں نے حال ہی میں 5000 میزائل ڈال دیے کس پہ؟ اسرائیل پہ. آئرن ڈوم تو کام کرے گا 90%، لیکن باقی کچھ تو گرے ہوں گے، کچھ کیا بہت سارے گرے. اسرائیل کو بھی بہت نقصان ہوا. اسرائیل نے الٹا اٹیک کر دیا کس پہ؟ غازہ پہ. اور غازہ کے وہاں ایک آرگنائزیشن ہے جس کا نام ہے حماس. حماس جو ہے، حماس لڑتی ہے اسرائیل سے. حماس ایک واحد ایسی آرگنائزیشن ہے جس کو فنڈنگ کر رہا ہے ایران، کر رہا ہے فنڈنگ، تاکہ یہ اپنے ایگزسٹنس کے لیے لڑیں، اپنی کھوئی ہوئی زمین کو واپس لے سکیں. اور اسرائیل لڑ رہا ہے کہ میں ایگزسٹنس کو برقرار رکھوں اور اپنی مقدس جگہ یروشلم کو حاصل کروں، اور یہاں پہ جو ٹیمپل ہے اس کو دوبارہ تعمیر کرواؤں. ٹھیک ہے، تو یہ تھی پوری ہسٹری اسرائیل اور فلسطین کو لے کے. تو دیکھو 1948 میں فلسطین 48% رہا، ٹھیک ہے، اور پہلے تو یہ پورا 100% تھا. پھر بلفور ڈکلیریشن کے بعد 48% رہا. پھر اس کے بعد 1967 میں 22% رہا، اور 2011 میں صرف 12% رہا. تو یہ ان کے بیچ کا سب سے مین تنازع ہے. اسرائیل لڑتا ہے ایگزسٹنس کے لیے، اور وہاں اپنی مقدس جگہ یروشلم میں اپنے ٹیمپل کو تعمیر کرنے کے لیے. مسلمان لڑتے ہیں مسجد اقصی کو بچانے کے لیے، اور وہ ہمارے مسلمانوں کی مقدس جگہ ہے. کرسچن لڑتے ہیں وہاں پہ عیسائی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے کہ وہاں انہوں نے پرچار کیا ہے. تو آئی تھنک آپ کو اتنا سمجھ آ گیا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. ٹل دین اللہ حافظ و ناصر.